अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाजरीन, PTI और मुस्लिम लीग नून के माबैन इख्तिलाफ़ात बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं। इस ज़म्न में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयानात तवज्जो का मरकज़ और तशवीश का बायस बने हुए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि इमरान खान के साथ मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बहुत आगे जा चुके हैं। इमरान खान ने सियासत को इस स्टेज पर ला खड़ा किया है कि जहाँ अब या तो वो रहेंगे या फिर हम रहेंगे। ओरिया साहब, सवाल मेरा ये यहाँ पर है कि इमरान खान ने अब ऐसा क्या कह दिया है या ऐसा क्या कर दिया है कि नून लीग इतनी बरहम हो चुकी है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर शिकस्त का खौफ है जो ये सब कुछ करवा रहा है, वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए इमरान खान ने इनके खिलाफ क्या किया है। क्या इमरान खान ने कोई एक भी केस इनके खिलाफ ऐसा है जो इमरान खान ने बनाया हो? नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा केस शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था जब नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म थे, और उसी ज़माने में उन्होंने असम्बली की फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो वसाइल जिनकी वजह से ये फ्लैट खरीदे गए। और फिर उसके बाद वो केस चलता रहा, और जब वो वज़ीर आज़म थे उसी ज़माने में फ़ैसला हुआ, उसी ज़माने में जजों ने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया और उनको हुकूमत से आउट कर दिया। और फिर उसके बाद उनकी सारी की सारी जो कार्रवाई है उनके निकलने की, उनकी मूवमेंट जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ी मूवमेंट थी, वो छतर छाँव में हुई शाहजहां खाकान अब्बासी साहब की। शायद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब हाउस से इन्होंने निकलना था क्योंकि पंजाब में इनके भाई वज़ीर आला थे उस वक्त। हर एक को कहा गया हुआ था, DC को, कमिश्नर को, IG को, कि जनाब मियाँ साहब का जुलूस निकल रहा है, मुझे क्यों निकाला वाला, तो आपने उसका इंतजाम करना है। उसके बावजूद हालत ये थी कि इतनी तेज़ी से भागते भागते निकले थे, बंदा इनके साथ कोई नहीं था कि शदरा में जाके इनका पहला स्टॉप ओवर हुआ था। ठीक उस कैफियत के अंदर अब इमरान खान के बारे में आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने आपका क्या किया। इमरान खान ने तो हालत यह है कि इमरान खान के ज़माने में तो नवाज शरीफ साहब को जहाँ से बाकायदा छुट्टी मिली थी, सज़ा भुगत रहे थे, और उनको बाकायदा इमरान खान की अपनी गवर्नमेंट जो थी उसने बदनामी मोल ली क्योंकि एक प्रेशर था कि इनको निकालना है, और निकाला गया और इनको यहाँ से इंग्लैंड भेज दिया गया। इतना ब्लेटेंट किस्म का लीगल फ्लॉ है इसके अंदर कि हर तरह की तिब्बी सहूलियात दी जाएं एक कैदी को, लेकिन जेल के अंदर क्रॉमवेल अस्पताल जेल लेके आ सकते हैं, जेल वाले को वहां नहीं भेज सकते। जाने भी तो PTI की हुकूमत ने दिया था ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ कैसे कहते हैं, वही तो मैं केस बंद कर रहा हूँ, उनकी तो मेहरबानी है इनके ऊपर। ठीक, उसके बाद एक ऐसी जगह पे भेजा जहां सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार ही नहीं था, जहां पर आप ना अपना समन भेज सकते थे, ना अपना वारंट भेज सकते थे। एक और आपने एक बंदे को जमानत दी, जमानत बनाया, वो जामन आज वजीर आजम बना हुआ है, आपके जमाने में जमानत दी गई ना इमरान खान। असल मसला है खौफ, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि हुक्मरान जिस वक्त अपने आप को खौफ ज़दा होके एक्शन पे इस तरह की बात करते हैं, पाकिस्तान की तारीख में ये लहजा मैंने कभी नहीं सुना किसी डिक्टेटर के मुंह से भी। ज़ियाउल हक जिस वक्त बरसे-इक़्तिदार आया था तो वली खान ने ज़ियाउल हक से कहा था कब्र एक है और मुर्दे दो हैं। ये उन्होंने अदालत के फैसले में लिखा है। अच्छा। और आप अंदाजा करें वही कैफियत राना सनाउल्लाह की जुबान में नजर आती है। दूसरा, जहां तक मरियम नवाज की बात है, आपने उनका क्लिप चिकटाया, मरियम नवाज को जेब नहीं देता इस खानदान को कि वो ये कहें कि हम जो है सिलेक्ट होके नहीं आते। एक था 1985 प्रोजेक्ट। 1985 प्रोजेक्ट ये था कि किसी ना किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को, उनके शरीफ खानदान से तल्लुकात बड़े अच्छे थे ज़ियाउल हक के, किस वजह से हुए थे, उसके वजह से अपना मजीद निज़ामी की वजह से। तो उनको एक तो पहली बात यह है कि उनको मिल जो थी मुफ्त दे दी वापस, जो नेशनलाइज हुई थी उनकी इत्तेफाक फाउंड्री। फिर उन्होंने कहा जी हमें को बंदा दें अपना, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब 85 प्रोजेक्ट में एक शानदार नौजवान गवर्नमेंट कॉलेज की मेज़ों से उठा के उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया। और मरियम नवाज उस प्रोजेक्ट की देन है। मरियम नवाज तो नस्ल दर नस्ल जो है सिलेक्टेड चले आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल स्पोर्ट्स से चले आ रहे हैं। ये पीछे हटता था तो ये अंकल आ जाता था, ये अंकल। ज़ियाउल हक की बरसी पे सालों नवाज शरीफ जब तो थे वो तकरीरें किया करते थे कि हम इसकी लेगेसी को लेके चलेंगे, हम ये, और बेनज़ीर को गालियां निकाला करते थे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में हालात इस तरह के ख़राब हो चुके हुए हैं, और उस हालात की बुनियादी वजह है इमरान खान का जलसा। चले इमरान खान के जलसे के अंदर जो कुछ उन्होंने हरकत, जलसे पे मैं आती हूँ, हिलाली साहब से ज़रा इन बयानात पे कमेंट ले लेते हैं। हिलाली साहब, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को हम इस तनाजुर में देखें कि सियासत पोलराइज्ड है या फिर सीधी सीधी धमकी है? देखिए, ये बुनियादी तौर पर एक बात है कि सियासत पोलराइज्ड है, लेकिन सियासत पोलराइज्ड नहीं है। सियासत पोलराइज्ड है, लेकिन सियासत पोलराइज्ड नहीं है। सियासत पोलराइज्ड है, लेकिन सियासत पोलराइज्ड नहीं है।
دیکھیے اس ملک کے لا اینڈ آرڈر کا جو سچویشن ہے یہ کوئی اتنا خراب نہیں ہے. پشاور مسجد کے انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی خاص ٹیررسٹ ایکشن نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں آج کیا کیا انہوں نے. وہ ایک چھوٹا سا کراؤڈ آیا تھا عمران خان کے پیشی پہ آج. آپ نے دیکھا کہ خواہ اس کو پولیس نے کیسے اٹیک کیا. آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ گاڑی کو بھی یہ پولیس والوں نے اٹیک کیا. یہ تو پرووک کرنا چاہتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے انکنٹرولبل. بالکل نہیں, یہ پرووک کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو رانا ثناءاللہ نے کہا ہے وجود کے بارے میں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اوریا صاحب. یہ اس قسم کا تھریٹ کہ ہم وی کانٹ لیو اف دے لیو, اس کا کیا یہ انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے, کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نہیں کہ ایک دشمن یا ایک سب سے بڑا ڈیکوئٹ جو پورے علاقے کو کسی کو پھرنے اور رہنے نہیں دیتا ہے اور کام نہیں کرنے دیتا ہے اور ان کے زمینوں کو کاشت نہیں کرنے دیتا ہے. کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے؟ عمران خان. ہر چیز انہوں نے کوشش کی اس جلسے کو روکنے کے لیے. اس کے علاوہ مڈ نائٹ ریڈز, 2000 اریسٹ, کنٹینرز, بلاکڈ روڈز, کیا نہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اور پھر بھی دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل ایگزسٹنس اگر نہیں آئی تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا فزیکل ایگزسٹنس بھی نہیں ہوگا. اور شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ پالیٹکس کے پاور میں نہ ہو, ان کو رہنے کے لیے اس عیاشی کے ساتھ جو یہ رہتے ہیں, یہ ڈائناسٹک فیملیز اور ان کے چمچے, تو معاف کریے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر سٹانس لینا چاہیے. میں کہتا ہوں عمران خان اور یہ پالیٹکس چھوڑیں, پاکستان کی اسٹیبلٹی پہ. دیر از نو, ادھر الیکشنز ہو سکتے ہیں. بالکل سپریم کورٹ نے صحیح کہا. کیا کہا سپریم کورٹ نے؟ کہ اگر تم الیکشنز کو پوسٹپون نہیں کر سکتے, اناؤنس نہیں کرتے, تو پوسٹپون کیسے کر سکتے ہو اور پھر ایک نیا ڈیٹ دے دیتے ہو فار نیو الیکشنز. یہ کس قسم کی ججمنٹس ہو, یہ کس قسم کا ایکشن ہے الیکشن کمشنر کا؟ یہ تو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب ایسا سوال پوچھتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آخری میں کیا ججمنٹ آئے گا ان کا؟ I don't understand. میں سمجھتا ہوں فرینکلی میڈیا کا جو رول ہے ادھر, وہ میڈیا رول فلفل نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں ایسے سٹیٹمنٹس کو سپورٹ کرتا ہے اور بلڈ اپ کر رہا ہے کہ واقعی ایک سچویشن ہے جدھر لڑائی, موت, مار تھوڑ یہ کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں ڈیموکریسی کو روکنے کے لیے. ڈیموکریسی کے جو پھل ہوتے ہیں, جو لوگوں کا حق ہوتا ہے جا کے ڈیمونسٹریٹ کرنے. آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا کل لاہور میں؟ بالکل ایسے ہی لالی صاحب, جمہوریت کے لمبردار جو بنتے ہیں ان کے منہ سے, ان کی زبان سے ایسی دھمکیاں اچھی نہیں لگتی. ناظرین, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, وقت ایک بریک کا. اسٹے ود اس. پروگرام میں ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اوریا صاحب, عمران خان نے جو بھی حالیہ خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے کہ جو اس وقت ملک کو معاشی مشکلات درپیش ہیں ان سے نکلنے کا کچھ انہوں نے حل بتایا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ 10 نکات ہیں یہ قابل عمل ہیں, اور کیا جب عمران خان کو موقع ملا تھا جو ان کا دور اقتدار تھا, کیا اس میں وہ کچھ عمل کروا سکے تھے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو سروے تھا نا, جو کہ شہباز شریف کے زمانے میں پیش ہوا اسمبلی کے سامنے اور کیبنٹ کے سامنے, وہ سروے بتاتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6% کے قریب چلا گیا تھا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ. یہ بہت بڑا گروتھ ریٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان کو 2 سال کا کرونا ملا ہے 3.5 سال میں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی بڑی فرجائل قسم کی گورنمنٹ تھی. اس کے ساتھ 4-5 جو مختلف قسم کے اتحادی لگے ہوئے تھے, اور جن اتحادیوں کو جیسے ہی انہوں نے نکالنے والوں نے تو ایک ساتھ اس کی گورنمنٹ دڑام سے گر گئی.
پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب میں بھی اس کے ساتھ اتحادی تھے اور ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا تھا. 20 لوگ ایسے تھے جن کو پکڑ کے لا کے ان میں شامل کیا گیا تھا. جو آپ کو یاد ہوگا جہانگیر خان والا جو ٹرک جو جہاز تھا اس کے اندر آئے تھے, وہی 20 لوگ گئے اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی نے دوبارہ وہ سیٹیں جیتی, حالانکہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں تھیں, وہ سیٹیں جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی تھیں. تو عمران خان کو اس کو جتنا بھی کام کرنے کا موقع ملا اس میں اس نے کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ایک ایسی میجورٹی کے ساتھ آتا ہے کہ جو تھمبنگ میجورٹی ہے جو نظر آ رہا ہے, تو عمران خان بہت کچھ کر سکتا ہے. اچھا, کیونکہ عمران خان کے اندر ایک ایبلٹی تو ہے. دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس زمانے میں یہ جو اکاؤنٹ آئے تھے جو جس میں فارنرز اپنے جمع کرتے تھے, وہ سارے کے سارے اسی کے زمانے میں ریمیٹنسز آئی ہیں. بعد میں تو یعنی آپ اندازہ کریں 2019 کے دسمبر میں پاکستان کی ریکارڈ ریزرو تھے $11 ارب. یہ کبھی بھی نہیں رہے, اس سے پہلے بھی بعد میں بہت بڑی جو ان کی وہ جگہ تھی. اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کا یہ 10 کا ایجنڈا ہو یا نہ ہو, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے کون نکالے گا. اسحاق ڈار 1 سال آپ نے شاندار قسم کی, زبردست قسم کی جو ہے وہ آپ نے حکومت لے آئے. 13 پارٹیاں مل کے, اس وقت پاکستان کی پوری پولیٹیکل فورس تو وہاں ہے, اکیلا عمران خان باہر ہے نا. تو آپ کچھ کر کے دکھاؤ, آپ کچھ کر کے تو دکھا نہیں رہے. 10 کلو آٹے کے اوپر آپ بندے مرتے جا رہے ہیں, روز ایک لاش ہمارے سامنے آتی ہے. ٹھیک, اور اس 10 کلو آٹے کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ ایفیکٹولی آپ کر نہیں سکتے. وہ ایک پروگرام ہے, اس پروگرام کے بندوں کو چٹ میں ملے گا, عام آدمی بیچارہ روتا پھرتا ہے. اکانومی کی صورتحال آپ نے خراب کر کے رکھی ہوئی ہے. کہنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک لڑائی بھی لڑ رہے ہو, اور آپ لڑائی یہ لڑ رہے ہو کہ آپ اسٹریٹ کرائم جائیں جہنم میں. ہم نے تو عمران خان کو سیدھا کرنا ہے. ایک اس سفید بالوں کے ساتھ سچی بات یہ ہے کہ 32 سال انتظامیہ کا تجربہ ہے, کبھی بھی یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان جو تھا اگر اس کے اوپر کیسز نہ بنتے اور اس کے اوپر کریک ڈاؤن نہ ہوتا تو عمران خان کی پاپولیٹی آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی. اچھا, یہ مارتے ہیں, ان کی سٹائل ہی یہی ہے. بالکل. اچھا ہلالی صاحب, ابھی عوریہ صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کیونکہ جو 10 نکات دیے, تو عوریہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب وہ اب آئے گا کیونکہ تھمپنگ میجورٹی ہوگی تو زیادہ بہترین موقع ہوگا کام کرنے کا. اچھا, خان صاحب کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, تو اب ایز اے ووٹر یا ایز اے سپورٹر یہ سوال تو بنتا ہے کہ اب جب عمران خان صاحب آئیں گے اقتدار میں اور اگر میجورٹی کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں, تو کیا ان کے ہاتھ اب کھلے ہوں گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اب وہ با اختیار ہوں گے فیصلے کرنے میں؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر اچھا سا میجورٹی ہو تو یس, ان کو بڑا لی وے ملتا ہے, سپیس ملتا ہے کام کرنے کے لیے, نو ڈاؤٹ. مگر یہ مجھے بتائیں, یہ جو 10 پوائنٹس ہے اس میں کیا ہے بھائی؟ انکریز ایکسپورٹس کو بڑھاؤ, گورننس فٹ کرو, کرپشن کم کرو, سیف گارڈ اوورسیز کیپٹل, انکریز ٹیکس, فلاحی کام بھی ہے اس کے اندر. ہاں, یہ کچھ نہیں. دیکھیے مچ مور انٹرسٹنگ جس کو میں نے نوٹ کر کے میں نے کہا یہ تو ویری انٹرسٹنگ ہے. لونز ٹو سٹارٹ بزنس, مانے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز, ہیلتھ کارڈ واپس آ جائے گا, کچی آبادی کا اسکیم, گھر کے قرضوں کا اسکیم, ریڈی اسکیمز, سرونٹس کانٹریکٹ, یہ ہے باتیں جو عام آدمی کو اچھا لگتا ہے. یہ کرو, اس کو اوورسائز, اس کو ایمفسائز کرو. یہ کیا انکریز ٹیکس اور یہ. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, خان صاحب آپ کو میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے تھوڑا سمجھے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک میں ایڈوکیشن پہ کتنا کم ہوتا ہے؟ کیا پرسنٹیج ہے؟ 0.75 جی این پی. انڈیا میں کیا ہے؟ 2.1, بنگلہ دیش 2.4. یہ سٹیٹسٹکس دیکھیں. 50% اسکول گوئنگ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, اور 50% میں 45% سیکنڈری اسکول. اس 50% میں 45% اسکول سیکنڈری اسکولز نہیں جا رہے ہیں, ہی نہیں جانے کے لیے, دور ہیں جانے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹوڈنٹ 8 میں سے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے یونیورسٹی میں, اور بنگلہ دیش میں کتنے ہیں؟ 1-4 میں, انڈیا 1-3 میں. یہ ہے تمہارا 1% تم اسٹوڈنٹس کا ریز کرو لیول, مانے ان کو ہائر ایجوکیشن میں بھیجو,
तो तुम्हें $55 बिलियन का फायदा होगा, 1% ऑफ द पॉपुलेशन, स्टूडेंट पॉपुलेशन। तो यार खुदा के लिए ऐसे बातें करो और हमें बताओ। पूरी दुनिया है जिसको आप कंसल्ट कर सकते हैं, न्यू स्किल डेवलपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, मैकेनिक्स के लिए स्कूल खोलें, फ्री करें। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं उनसे पैसे लें। देखिए मुझे समझ नहीं आ रही है, ये आप कोई घिसे पिट्टे चीजें आप कहते हैं। अच्छा आप कहते हैं गवर्नेंस फिक्स करेंगे, तो ये जो 7 सेक्रेटरीज जो आपने निकाले थे, चीफ सेक्रेटरी, 7 आईजीज और सेक्रेटरीज, और ये कैसे फिक्स हुआ गवर्नमेंट? इसको तो बड़ा और छोटा मेजॉरिटी से बात नहीं होता है ना। हाँ। तो कहने की बात है यार, आई होप यू लर्न समथिंग इमरान खान, सीखो कुछ, और अगर सीखो तो लोगों को बताओ, जो तुम्हारी गलतियां बताओ, तुमने जो किया, जो तुम नहीं करोगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा और ये साहब, एक ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ है सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान। अब दोनों ने एक दूसरे को आड़े हाथों ले लिया है। जो सदर हैं उन्होंने ख़त में लिखा है कि जी वज़ीर आज़म इंतखाबात कराएं, तौहीन अदालत से बचें, जबकि जो वज़ीर आज़म है उन्होंने जवाबी ख़त में ये लिखा है कि सदर का ख़त PTI की प्रेस रिलीज़ लगता है। आपको लगता है और ये साहब के मार्जिन है बातचीत करने का? ख़तो किताबत से कोई ख़ास फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। देखिए ये शुरू हुआ है 22/3/2023 को इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से। सही। इलेक्शन कमीशन जो है ये एक आईनी अदारा है, और इलेक्शन कमीशन को पता है, होना चाहिए, अगर पता है कि नहीं है लेकिन वो है पता यकीनन, कि तमाम जितने भी इस वक्त हुकूमत के अदारे हैं, खा वो फिनांस मिनिस्ट्री हो, खा वो अपना IG हो, खा वो चीफ सेक्रेटरी हो, वो इलेक्शन कमीशन के मातहत हो जाते हैं काम करने के लिए। सही। 2218 और एक्शन सेक्शन 220-24 तक ऐसे आर्टिकल्स चाहते हैं। ठीक, आपको सिर्फ ऑर्डर करना था कि इतने पैसे रिलीज कर दो, और आपको ऑर्डर करना था कि इतने बंदे आप इधर ले आओ। जैसे वो ऑर्डर मानते हैं ना कि ज़मान पार्क पे हमला करना है, वो निकाल के ले आते हैं। अच्छा। जैसे वो ऑर्डर मानते हैं ना कि हमने इस्लामाबाद में रास्ता रोकना है, ऑर्डर करता है, ले आते हैं। वो उस वक्त तो कोई चूचा नहीं करता कि इतनी डकैतियां हो रही हैं। सही बात। अच्छा, मैं अगर चीफ सेक्रेटरी हूं या लाली साहब IG हो, तो हमारा आइन में कोई जिक्र नहीं। वी आर नोबॉडी इन आइन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वी आर द सबसर्विएंट पीपल, जिसको कोई भी आईनी जो है ओहदे वाला बंदा हुक्म दे सकता है, खा वो वज़ीर आज़म हो, खा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, खा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो। अब उन्होंने किया या उनके साथ मीटिंग की। अब ये होता ये है कि जब बंदा करने लगता है ना तो उसका दिमाग उलटता है। उन्होंने लिखा है, ये मेरे सामने है, कि कमीशन ऑन 8 जनवरी 2023 फॉर द ब्रीफिंग the chief secretary and inspector general police Punjab were also called by the commission on 8 February। अच्छा, 8 फरवरी को उन्होंने मीटिंग की। ठीक है। और आगे उन्होंने बताया कि जनाब लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है, और साथ उन्होंने वाकयात बताए कि इन वाकयात की वजह से खराब है, और 16 फरवरी की जाफर एक्सप्रेस की धमाका भी जो है वो बता दिया। अच्छा, यानी IG साहब 8 दिन पहले बताते हैं धमाका होने वाला है। अच्छा। और ये इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं देखा, उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट को भी भेज दिया। अब ये कल जाके वहां डिस्कशन होगी कि क्या सूरत हाल है। अब मसला सारा ये है कि ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। बिल्कुल। इसके ऊपर पहले कहते थे कि हम डेट नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं। अब उन्होंने 8 अक्टूबर डेट भी दे दी। उन्होंने अपना प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा अच्छा खत लिखा, उसने कहा कि ये चीजें हैं, आपके ज़ेरे साहब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उनको हुक्म दें कि इलेक्शन कमीशन को करें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ये अब आज सुबह से बहस चल रही है। अच्छा। उससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने ये साबित करना है कि 8 अक्टूबर को ना माशी हालात खराब होंगे, अचानक तेल निकल आएगा, सोने की कान दरियाफ्त हो जाएगी, ना लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब होंगे। 8 तो आपने जाहिर बात है 8 अक्टूबर को किया है ना, क्योंकि आज तो खराब है, एक डेट ढूंढ के निकाली है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो पाकिस्तान में तो अगले 100 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकते। अच्छा। ये ऐसी डिस्कशन है कि जब वहां पेश होगी, और ये ऑर्डर भी पेश होगा, जिसमें एक IG साहब जो है 8 दिन बाद वाला प्रेडिक्शन भी फरमा रहे होते हैं। चलिए इसको जरा हम बात करते हैं डिटेल में कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, अदालतों में क्या हुआ है। क्वेश्चन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے جس کے تحت صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں, پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں 8 اکتوبر تک. اس پر ہم قانونی رائے بھی لے رہے تھے. اور یہ صاحب یہ بتائیے کہ جو وجوہات دی گئی ہیں, جو جواز پیش کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ فنڈز نہیں ہیں, امن و امان کی صورتحال خراب ہے, کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر تک یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر یہ سب کچھ ایک خوف کی پیداوار ہے, اور یہ خوف جو ہے, اس طرح کی صورتحال جو ہے, یہ آج سے تقریباً ٹھیک 52 سال پہلے 1971 میں پیدا ہوئی تھی. آج سے 20 سال 22 سال پہلے, 52 سال پہلے. اس وقت ایک پارٹی جو تھی الیکشن ہار چکی ہوئی تھی, اور وہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی. اس کے پاس 81 سیٹیں تھیں, اور دوسری پارٹی جو تھی وہ الیکشن جیت چکی تھی, اس کے پاس 300 کے ایوان میں 160 سیٹیں تھیں. بالکل. دسمبر میں جب الیکشن ختم ہوئے تو اس کے بعد بالکل ویسے ہی کمپین شروع کی گئی جیسی آج مریم نواز رانا ثناء اللہ جو ہے اس کی کمپین ہوتی ہے, کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک فتنہ ہے, اور یہ شخص جو ہے یہ اس کے 6 پوائنٹ جو ہیں یہ پاکستان کو بھارت کے کنٹرول میں لے جانے والی صورتحال ہے, اور یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. بالکل. اس کی جس پارٹی نے 6 پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر الیکشن جیتے تھے, اس کے اوپر نیگوشیشن شروع ہو گئی. تم 6 نہیں 3 کر لو, 3 نہیں 5 کر لو, 5 نہیں 4 کر لو, 4 نہیں 6 کر لو, اور اس کے اندر مہینے 2 اس کے لگے رہے. آپ اندازہ کریں کہ اس دوران انہوں نے اس بندے کی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے اس ساری صورتحال کے اندر 25 مارچ کو اس کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی. دان منڈی میں اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا, اور اس کو ٹھنڈے لاتے مارتے ہوئے اس کو پکڑ کے مغربی پاکستان جہاز میں بٹھا کے لے آیا گیا. اس کے بعد ہوا کیا؟ الیکشن کمیشن نہیں بدلا, ویسے ہی رہا. انہوں نے کہا کہ اس پہ پابندی لگا دی جائے, اس کی پارٹی پہ, شیخ مجیب الرحمان کی, اور پابندی لگا دی گئی. اور اس پابندی لگانے کے بعد الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کیا ضمنی انتخابات کو 160 سیٹوں کے اوپر, جیسے آج الیکشن کمیشن کر رہا ہے. صرف چند آوازیں تھیں. میں اس میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ویسٹ پاکستان کا اردو انٹیلیجنسیا تھا وہ ہاتھ میں تھا ذوالفقار علی بھٹو کے یا اسٹیبلشمنٹ. بالکل. ایک ہوتی تھی انجمن جمہوریت پسند خواتین. اس انجمن جمہوریت پسند خواتین میں طاہرہ مظہر علی اور شمیم اختر خاتون تھیں ایک, اور 2-3 اور. انہوں نے لاہور میں جلوس نکالا کہ آپ ان کا مینڈیٹ ہے, ان کو دو. ایگزیکٹلی پاکستان کے اندر اسی لیے بولی جا رہی ہے کہ اس وقت وہ الیکشن جیت گیا تھا, آج الیکشن ہارنے کا خوف ہے. اگر ان کو آج معلوم ہو جائے کہ کل یہ پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے, یہ اگلے صرف 15 دن کے اندر الیکشن کروا دیں. اس وقت جیتے ہوئے کے ساتھ یہ کر رہے تھے, اور ہوا کیا کہ 81 والا جو ہے وہ آخر میں آ گیا. انہوں نے کہا بھائی اللہ کا مانو, ہم بہت کمزور لوگ ہیں, ہم 160 جو ہے نا ہم نہیں ٹھیک ہے. میں آج اس کی پڑھ رہا تھا, وہ جو ان کی ڈائریز ہیں وہ محترمہ کی شمیم علیم کی, بہت 1 دسمبر سے لے کے انہوں نے 27-28 مارچ تک کی ڈائری لکھی ہے. اچھا. کہ ملالہ کی ڈائری کیا ہوگی جب وہ ڈائری آنسو رلاتی ہے, ایک صفحہ آنسو رلاتی ہے, ایک صفحہ آنسو رلاتی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ آج بالکل, اور مریم نواز, اور حیران کن بات بتاؤں کہ اس وقت رانا ثناء اللہ کی طرح اس لینگویج استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ میں مجیب کو لے کے جاؤں گا اور اس کو بلوچستان میں جا کے بٹھاؤں گا, جو یہ کہتا کہ میں اس کو ختم کر دوں گا, جو یہ کہتا کہ میں یہ فتنہ ہے. اس وقت کوئی ایک مریم نواز کی طرح کی گفتگو کرنے والی نہیں تھی. آپ اس ملک کے اندر ایک تماشا بنا دیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج جب شیخ شہین صاحب سے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے آئین کی کم از کم 20 صفحات شکیں جو ہیں اٹھا کے انہوں نے گٹر میں پھینک دی ہیں. پہلی شک یہ ہے کہ آئندہ سے کوئی بھی پروونشل چیف منسٹر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود اسمبلی ڈیزالو کر سکے, خود مختاری ختم ہو جاتی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر خدا نہ خواستہ ایک اسمبلی کے اندر لوگ نہیں پورے, ٹھیک, تو وہ جنرل الیکشن جب دوبارہ کرائے گا تو کیا اس کے جنرل الیکشن نہیں ہوں گے؟ وہ اگلے 3 سال تک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کوئی چلے گا. کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی اسمبلی جو ہے پروونشل جو ہے وہ اگر میجورٹی آف دا ہاؤس نہیں گورن کرتی, اتنے بندے پورے نہیں ہیں, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو کیا کرو گے؟ بالکل صحیح بات ہے. ہلالی صاحب, یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے نون لیگ نے؟ آئین شکنی ہو گئی ہے, سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھی اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں.
اور کون سی ان ڈیموکریٹک اقدامات ہیں جو کہ ہونے سے رہ گئے ہیں نون لیگ سے؟ دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے. ایسٹ پاکستان کا سچویشن یہ تھا کہ اس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ڈویژن تھا. ایک آدمی جو 80 سیٹ جیتا ہے اس کے پاس وہ کچھ کہہ رہا تھا دوسرے کے خلاف جو 106 سیٹس یا 120 سیٹس جیتا تھا, نیملی مجیب, مانے بھٹو اور مجیب. ادھر تو اٹ از ایون ورس دین دیٹ. ادھر تو اوورویلمنگ نمبرز آر آن ون سائڈ. سمجھ گئے آپ, وہ تو ایک طرف ہیں, مگر دوسرا جو سائیڈ ہے وہ پاورفل سائیڈ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اس لیے اگر الیکشنز ہوتے تو ہم 180 کی نہیں بات کرتے, ہم تو ادھر بات کر رہے تھے 90-10. ان ادر ورڈز ہم کہہ رہے تھے 2/3 میجورٹی. تو اس وقت اچھا, اور ویری انٹرسٹنگ, سوچئے تو آپ سپریم کورٹ کا کیا سٹانس اب تک ہے. وہ یہ تھا کہ کیوں انہوں نے سو موٹو لیا. میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ٹائم سینسٹیو کیس ہے, 3 مہینے کے اندر اندر ہونا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا ٹرائل ہو, یہ ہو, ورڈکٹ ہو, پھر اپیل ہو, پھر ٹرائل ہو, یہ وہ. نو, وی ہیو ٹو ڈو دس ان 3 months. تو میں سو موٹو لے رہا ہوں. ٹھیک کیا, گڈ ڈیسیشن لیا, اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا. تو اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے ان کی بیڈ فیتھ دیکھیے, معاف کریے, مالا فائڈے ہے. آپ جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے کیا کرنا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنا, وہ آپ رد کر رہے ہیں. اور نہ صرف آپ رد کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو ریفر بھی نہیں کیا, پوچھا بھی نہیں کہ بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, آپ نے کہا الیکشن کرو, ہمارا کام ہے الیکشنز کرانا, مگر جو ہمیں چاہیے یہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ حکم کریں. نہیں, وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم خود الیکشن ڈیٹ اب سیٹ کرتے ہیں 6 months away. مانے کہ وہ جو دوسرا پریوائزو تھا as near as possible within 90 days, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نیملی سپریم کورٹ کے بارے ہمیں کچھ نہیں ہے, ہمارا جو لائلٹیز ہیں وہ کسی اور جگہ ہیں. تو آئی ایم سوری, یہ تو اتنا برا ہوا ہے. یہ ایسٹ پاکستان سے بھی بدتر ہے. اس میں ملک میں ڈویژن نہیں ہے, یہ ملک یونائٹڈ ہے کہ الیکشنز ہو, اور یونائٹڈ ہے اور چاہتے ہیں کون جیتے گا وہ ابھی ہمیں پتہ ہے. اب اس کے بعد تو اچھا, اب عمران خان صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے. اب وہ استعمال کریں گے ان کا سٹیٹمنٹ کہ مجھے کوئی مارے گا. اب آپ دیکھیں گے یہ ان کا سٹیٹمنٹ استعمال کر کے کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی, کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے, خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے لوگ نکلے. بالکل ایسے آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ بالکل ایسے ہے. اچھا اوریہ صاحب, آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ اب سپریم کورٹ خود اس پر نوٹس لے گا یا پی ٹی آئی اس کو پرسو کرے گی, ہوگا کیا لیگل ڈسکورس کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس تک سپریم کورٹ کو فل بینچ دینا, فل کورٹ لے لینا چاہیے. الیکشن کمیشن تو کھل کے سامنے آ گیا. یہ چاروں ممبران اور الیکشن کمیشن کا چیئرمین, اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کی, اس نے پاکستان کے آئین کو, جو کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب چاہوں گا الیکشن کرواؤں گا, جب مرضی ہوگی الیکشن کراؤں گا. آج اگر فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ سینسس جو ہو رہی ہے, یہ سینسس 2023 میں ختم ہونی ہے, تو کیا 2024 میں ختم ہے, تو کیا 2024 میں ہوگا؟ اور پھر سینسس کے ریزلٹس کم از کم کمپائل ہوتے 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں. ہزار دفعہ کہا ہے کہ سینسس بھی رک جاتی ہوتی ہے, ووٹر لسٹ بھی فریز ہو جاتی ہے جب الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اتنے جھوٹ بولے ہیں, کہا کہ الیکشن کا آئین کہتا ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہو جائے. بھائی 73 کا آئین تھا نا, تو 77 کے الیکشن تمہارے باپ نے کرائے تھے 2 دنوں میں, 4 دن کے بعد صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے. مگر اوریہ صاحب جی شارٹ کامنٹ بریک پہ جانا ہے. ہاں, سپریم کورٹ نے فیصلہ تو کر دیا ہے. آپ 10 جج کا بینچ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ بھی کھل کے آ جائیں,
غالب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میرے مسئلہ ہے کہ اس وقت قاسم سوری سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے پاکستان میں. رات کو بینچ کھل جانا چاہیے تھا, رات کو کورٹ کھل جانی چاہیے تھی. چلیں جی, ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے ناظرین, یہاں بریک کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو 7 مقدمات میں عبوری ضمانت دے دی ہے, لیکن ان کے خلاف مقدمات کی تعداد اب 150 تک پہنچ چکی ہے. دوسری طرف انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی ہے, اور اس حوالے سے سماعت کے موقع پر کچھ اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. عوریہ صاحب, چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر مملکت کی دی گئی تاریخ تبدیل کر سکتا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا آج. دیکھیں الیکشن کمیشن نے خود ایک جیسے کہتے ہیں وہاں پر پیش کیا تھا, اپنا جواز پیش کیا تھا کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے. صحیح. ڈیٹ یا تو گورنر دے گا, اور اگر گورنر نہیں دے سکتا, انکار کرتا ہے, تو پھر صدر پاکستان دے سکتا ہے 50 ان کے اپنے قانون کے تحت, الیکشن لاز کے تحت, کیونکہ لاز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے ہی زیر سایہ بنتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سبارڈینیٹ لیجسلیشن, تو اس میں صدر کو اختیار ہے کہ وہ دے سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو خود کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن انہوں نے 8 اکتوبر کو جو ڈیٹ دی ہے, اب اس کو پہلی بات ہے کہ ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آج جو فیصلہ اس میں 2 بندوں کا آ گیا ہے, پرانا فیصلہ انہوں نے دوبارہ دہرا دیا ہے اپنا, کہ یہ 4 سال کا یہ کنفیوژن پیدا ہوگی, آج پیدا ہوگی. اب کل یا تو ایک بڑے لیول کا بینچ بنے گا پاکستان کا, اچھا, اور وہ بینچ جو ہے چھوٹا نہیں بنتا. اب اس بینچ سے فیصلہ نہیں ہوگا, اس سے بڑے لیول پہ پیچا ہوگا, اور اب اس کے اوپر ہی ساری صورتحال بنے گی. وجہ ساری یہ ہے کہ اگر اس سارے معاملے کو آج اگر سپریم کورٹ نے ہاتھ نہ لیا اور امپلیمنٹ نہ کیا, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو فلاؤٹ کیا گیا, بالکل, تو پھر کل آنے والا کوئی بھی چیف جسٹس ہو, بلا شرکت غیر کوئی بھی ہو, اس کا بھی لوگ آرڈر نہیں مانے. وہ کہیں گے ہم نہیں مان سکتے, ہمارے پاس کوئی بندہ کہتا ہے جی وہ فلاں قیدی کو چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں اس کی چابی گم ہوگی, ہم کیا کریں. اب وہ چابی بنانے کے لیے, وہ چابی بنانے والے ہی بند ہو گئے, پاکستان میں ملتے ہی نہیں چابی بنانے والے, کیا کریں. تو سپریم کورٹ کا تو یہ والا آرڈر بھی پھر کوئی نہیں مانے گا. یا اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی فلاں شخص جو ہے اس کی زمین جو ہے اس کا قبضہ لے دو, تو پولیس کہے گی میرے پاس تو بندہ ہی نہیں ہے, میں اس کی زمین کا قبضہ کیسے لے کے دیتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگ انکار کرنا شروع ہو جائیں گے اگر آج سپریم کورٹ سے اپنا یہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرا. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, میں بھی ریمارکس پڑھ رہی تھی جو چیف جسٹس کی جانب سے دیے گئے ہیں, تو اس میں بڑی اہم انہوں نے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی عوام کے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں, اس حوالے سے فریقین خود ڈیسیجن لیں. موجودہ صورتحال تشویشناک ہے اور انتخابات تب ہی ہو سکتے ہیں جب ماحول سازگار ہو. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی خود سوچے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو بال ہے وہ پارلیمنٹ کے کورٹ میں یا پھر پی ٹی آئی اور حکومت کے کورٹ میں جانے والی ہے, سپریم کورٹ اپنے آپ کو ذرا علیحدہ کرنا چاہ رہی ہے اس معاملے سے؟ ہاں, مگر یہ سوال کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سوال؟ اس لیے کہ کچھ یہ آیا ہے نا, پرابلم آیا ہے, مانے کہ آپ کنفیوزڈ ہیں تھوڑا سا. کنفیوژن کی کیوں ضرورت؟ آپ مجھے سیدھی سادی بات بتائیں. الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے, کورٹ کو پوچھا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. بھائی ڈیسائیڈ کرو نا, یہ کیا کہ جاؤ واپس اور ان سے پوچھو. اور اس لیے کہ پولیٹیکل معاملات میں ان کا کون سا پارلیمنٹ, وہ پارلیمنٹ جدھر ایک میجورٹی پارٹی اور بگسٹ پارٹی کے زیادہ تر نمائندے نہیں ہیں, موتیتن پارلیمنٹ, ایڈلٹ پارلیمنٹ, کون سا پارلیمنٹ؟ میرے مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیے, اگر آپ نہیں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اب اس جو بھی ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ اب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ بھئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ نہیں کرتا. مانے جب ٹوٹلی ایک آگے ایک فیصلہ which is so obvious ہے کہ جب آپ کے پاس حق نہیں ہے ڈیٹ سیٹ کرنا, آپ نے کیسے سیٹ کیا ڈیٹ؟ آپ نے خود کہا ہے کہ آپ ڈیٹ نہیں سیٹ کرتے ہیں, گورنر کرتے ہیں, آپ نے کیسا سیٹ کیا ہے؟ گیو دی آنسر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا, لیٹ جسٹس بی ڈن سو دیٹ the heavens, even if the heavens fall, تو گرنے دو, نہیں تو یہ اسٹیٹمنٹ دو ہی مت.
I'm sorry, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سوال جب پوچھا گیا ہے، اور دیکھیے یہ اوریہ صاحب نے یہ کہا، یہ پراپر بالکل صحیح ایک لحاظ سے وہ کہا، وہ جواب نہیں تھا جس میں ہیڈ آف اسٹیٹ کو آپ نے خوب لگڑا ہے، خامخواہ انسلٹ کیا ہے اس کو، یو میڈ ٹرائی یو فن ایٹ ہم. ہاں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو ہلالی صاحب، جو شہباز شریف ہیں وہ تو یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں نا اس خط کے ذریعے کہ جی جب عمران خان کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، جب آئین توڑا جا رہا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کچھ تذکرے کیے ہیں. انہوں نے کہا تب آپ کو کیوں نہیں یاد آیا، تب آپ نے ایسا خط کیوں نہیں لکھا، وہ اس حوالے سے کرٹیسائز کریں. آپ سمجھتے ہیں کرٹیسزم جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں تو اس نے کیوں نہیں ریز کیا؟ شہباز شریف جو اتنا سینسٹیو ہے اور اتنا جانتا ہے، وہ کیوں نہیں لکھا؟ یا ضروری تھا کہ پریزیڈنٹ ریز کریں؟ اسی وقت وہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھ کے کہتا ہے یہ سب ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں؟ یا خود رجسٹر کرتا کیس، آئی ڈونٹ نو، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ سب بہانے ہیں جی، یہ ایک پروپیگنڈا پیمفلٹ ہے. یاد رکھیں آپ کہ ایک بیکٹ ایک پلے ہوتا تھا شیکسپیئر کا، ہنری دی سیکنڈ میرے خیال میں، جو ہنری کہتا ہے بیکٹ کو، ول نو باڈی ریڈ می آف دس میڈلسم پریسٹ، مانے کہ یہ عمران خان کو ان کو نکالنا ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ کو میں پھر ریورٹ کرتا ہوں جو میں نے پہلے کہا، آپ پلیز وہ کلپ دیکھیں جو انہوں نے آج کیا ہے. وہ چھوٹا سا کراؤڈ جس کو انہوں نے زور مارا ہے اور سب کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں. کیوں کیا؟ ناٹ بیکاز دے ور اے تھریٹ، مگر وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا کچھ ہو. اگر نہیں ہوگا تو what is the reason to postpone elections؟ بالکل صحیح بات ہے. اچھا اوریہ صاحب، یہ بڑی عجیب روایت ہے نا کہ زیادتیوں کی اور غیر قانونی غیر آئینی کاموں کی یہ کہہ کر جسٹیفیکیشن کی جاتی ہے کہ جی آپ کے دور میں بھی تو یہی ہو رہا تھا، اگر ہمارے دور میں ہو رہا ہے، ہمارے دور میں جو ہو رہا ہے اس کا جواب ہم نے نہیں دینا، ہم نے فوراً یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو یہی ہو رہا تھا، تو آپ نے کیا کیا تھا. یہ عجیب روایت ہے. دیکھیں یہ پاکستان کے اندر بہت خوفناک صورتحال بن گئی ہوئی ہے کہ جناب اس وقت جو ہے بیلنس کرو تم. اس وقت یہ ہوتا تھا تو ہم بھی کرنے حق بجانب ہے، یہ حق بجانب کسی کو نہیں کہتے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ میں ایک دفعہ ہمارے چیف سیکرٹری اور سب ہوتے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو سامنے ایک اس نے بندے نے کہا کہ ڈی سی نے کہ اس نے کہا تمہارے کرائم بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چیف سیکرٹری صاحب نے کہا کہ نیو یارک میں بھی. اس نے کہا سر پھر میرے علاقے میں کرائم سے مت پوچھے گا، نیو یارک میں بھی ہوتے ہیں. ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو چائنا میں بھی ہوتی ہے. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی مونچھیں ٹھیک نہیں، آپ کہتے ہیں دوسرے کی مونچھیں کیوں نہیں ٹھیک. یعنی پاکستان کو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اپنے فائنل مومنٹس کے اندر ہے ڈیسیژن کے. اچھا، یا تو پاکستان کے اندر ایک اجاڑ کی صورتحال بن جائے گی یا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں پاکستان کے اندر آپ نے میکسیمم ٹرائی کر لیا، اس سے زیادہ کسی شخصیت کو دبانے کا ٹرائی نہیں ہو سکتا جتنا عمران خان کو ہوا ہے. قائد اعظم سے لے کے اب تک کسی وزیر اعظم کے گھر کے اوپر بلڈوزر لے کے نہیں گئے، نہ جاتی عمرہ میں گئے، نہ بلاول ہاؤس میں گئے، نہ 70 کرفٹن میں گئے، نہ کسی اور میں گئے، نہ جنیجو کے گئے. آپ لسٹ گنا لیں، آپ اس کے گھر میں گھسے، آپ نے سب کچھ کیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہو اس طرح کے جلسوں میں. 36 کا ہمارے سامنے بے نظیر آئی تھی، بے نظیر کے سندھ سے لوگ آ کے 2-2 3 دن سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے، لمبا جلوس نکلا تھا، پرسکون ضیاء الحق تھا، سخت ڈکٹیٹر تھا. کبھی کسی نے یہ ریزن نہیں دیا میں الیکشن پوسٹ پون کر رہا ہوں سوائے ڈکٹیٹرز کے. بالکل کبھی یہ نہیں ہوا کہ جناب ایک آدمی کو آپ ماریں اور اس کے مارنے کے بعد اس کا الزام دوسرے کے اوپر لگا دیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کم از کم 800-900 غدار گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر، ان سب پر غداری کا مقدمہ ہے، دہشت گردی کا مقدمہ ہے. 800-900 غدار. اور یہ جو الیکشن کمیشن نے یہ جو آرڈر نکالا ہے، اس آرڈر کے مطابق پاکستان دنیا کا بدترین ملک ہے، جہاں لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جہاں لوگوں کو پہننے کو کچھ نہیں ملتا، جہاں لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی کیونکہ اس کے ڈاکو گھومتے پھرتے ہیں. اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. یہ ہے کہ ہم فائنل مومنٹس میں آ چکے ہوئے. آپ ایک بات بتاؤں، عمران خان ان لوگوں کے سامنے وہ جلتا ہوا کوئلہ ہے جس کو یہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے.
عمران خان جو ہے اس کو جب گرفتار کرتے ہیں تب مسئلہ ہوتا ہے. عمران خان جو کو زندگی سے انہوں نے اڑانے کی ایک دفعہ کوشش کی, نہیں ہو سکا. دوسری دفعہ کوشش کی جب کورٹ نے پیش کیا, نہیں ہو سکا. تیسری دفعہ اگر کوشش کرتے ہیں خدا نخواستہ کامیاب ہو جاتی ہے تب ان کے لیے مسئلہ ہے. عمران خان کو نااہل کرتے ہیں وہ اور شدت سے جیت کے آتا ہے تب ان کے لیے مسئلہ ہے. او بھائی تمہارے لیے مسئلے ہی مسئلے ہیں, تم آرام سے جاؤ, اپنی شوگر ملیں چلاؤ, اپنی جا کے ایون فیلڈ کی رنگ روغن کراؤ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, کہا ہمیشہ یہی جاتا ہے کہ جب اس طرح سے تلخیاں بڑھ رہی ہوں تو جی مفاہمت کی کوششیں کرنی چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. اچھا خان صاحب نے جو جلسے میں تقریر کی ہے اس میں کچھ ڈفرینٹ یہ نظر آیا کہ انہوں نے روایتی جملے بازی سے ہٹ کر کچھ ملکی مسائل کی بات کی, ان کے حل کی بات کی. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اسی طرح کا کچھ نرم رویہ حکومت کو بھی دکھانا چاہیے؟ دیکھیے میرے خیال میں حکومت تو یہ کھیل جو ہے یہ دا گیم از نون, سب اب سمجھ گئے ہیں نا, الیکشن نہیں ہونا ہے. آئی مین یہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا اس میں کیا کانٹرڈکشن ہے, کیا انکنسسٹنسی ہے, کیا لوگ کہیں گے, کیا ان کا ریپیوٹیشن رہے گا؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا؟ رائٹ. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے, مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہیں, مگر یہ ججمنٹس اس قسم کے جو ایک اپنا پورا ادارہ اور تم خود ایز ہیڈ آف دی ادارہ اس کو رد کرتے, آئی مین اٹ شوز یو آف ایز بینگ, کیا میں آپ کو بات بتاؤں, تو کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ میں اس لیے تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ سافٹ یا ہارڈ ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو بھی کریں, عمران خان جو ہے اس کو واپس نہیں آنا ہے. اور یہ شروع سے پہلے دن سے لوگ کہتے ہیں اس کو نکالا نہیں واپس لانے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ بالکل. اور اب تک یہی بات ہے نا کہ جب تمہیں نکالا اسی لیے نہیں کہ نہیں واپس لانے کے لیے, تم نہیں آ سکتے ہو. ہاں خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایبسولوٹلی یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, ڈسکشن آپ نے حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.